बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी ने यह साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में आपके पास पैसा है, अगर पाकिस्तान में आपके पास ताकत है, तो फिर आइन और कानून की आपके सामने कोई हैसियत नहीं। अवाम सवाल पूछ रहे हैं कि मुजरिम नवाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ को अदालतों से जमानत कैसे मिली। तीन चार अहम तरीन बड़े सवालात नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी का सिग्नल किसने दिया। नवाज शरीफ ने आला अदलिया के कौन से 10 जजेस को प्लाट दिए ताकि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा सके। नवाज शरीफ ने कौन से 34 अरकान असम्बली को 77 करोड़ रुपया, जबकि नवाज शरीफ ने किन सहाफियों को 14 करोड़ रुपए की रकम अदा की। और नवाज शरीफ के जो चाहने वाले और नवाज शरीफ के करीबी घर के भेदी नमकहार सहाफी नजम सेठी ने मुंह कब और कैसे खोला, हैरान कुन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यह बात आप जहन में रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करेंगे माजी की तरह इस मर्तबा भी दस्तावेजात और सबूत आपके सामने रखेंगे, ताकि कल कला अगर किसी अदालत के अंदर इस मामले पर बुलाया जाए तो ये हकायक वहां पर पेश किए जा सकें। अहम तरीन हकायक हैं, कागज कलम संभाल लें और नोट कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें, कमेंट करें, पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात नवाज शरीफ की डील के हवाले से। मामले को हम पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी एक मर्तबा नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई है, इसी तरह से उसके ऊपर सवालात हुए थे। 99 में डील करके गए थे नवाज शरीफ और 2007-8 में कब और कैसे किस तरह से वापस आए थे। पहले बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं ताकि सारे मामले को समझने में आसानी हो। यह किताब है जनाब बदउनवानी की हुक्मरानी और इसके राइटर हैं जनाब मुजाहिद हुसैन साहब। इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम से। अच्छा सुनिए जरा गौर से, कानों से धुआं निकालने वाले हकायक। नवाज शरीफ और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ जलावतनी के बाद 2007 में एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान वापस आए। अब लिंक करना है आपने, अब जो नवाज शरीफ वापस आए हैं, हकायक आपके सामने लाने से पहले बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है, गौर से सुनिए। अगरचे 2000 में उनकी पाकिस्तान से रवानगी भी एक मुआहदे के तहत हुई थी, यानी वो भी डील करके गए थे, जिसकी उस वक्त उनके खानदान की तरफ से तरदीद की जाती रही, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत ने बताया कि शरीफ बरादरान 10 साल के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते। और उसके बाद फिर 2007 में जब मुशर्रफ हुकूमत अदलिया के बहरान की लपेट में थी और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, तो नवाज शरीफ भी दबाव डाल रहे थे सऊदी अरब और मगरबी ममालिक के जरिए कि मुझे भी वापस भेजा जाए। इसी दौरान इंकशाफ है यह, परवेज मुशर्रफ ने अपने एक पुराने साथी ब्रिगेडियर नियाज के जरिए मियां बरादरान को पैगाम भेजा कि अगर वो काफ लीग की तरह उनका साथ दें तो उन्हें पाकिस्तान ना सिर्फ वापस आने की इजाजत दी जाएगी बल्कि उन्हें इक़्तिदार का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन मियां बरादरान को उसी वक्त परवेज मुशर्रफ की बजाय आईएसआई में मौजूद उनके पुराने नमकखारों पर ज्यादा एतमाद था। यह किताब हैरान कुन इंकशाफ कर रही है कि उस वक्त भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि जिसको आमतौर पर आर्मी चीफ समझा जाता है, जनरल परवेज मुशर्रफ थे उस वक्त, उसके बावजूद नवाज शरीफ आईएसआई के साथ राब्ते में थे। यह बात मैं पहले भी आपको कह चुका कि जनरल अशफाक परवेज कियानी डीजी आईएसआई थे, अदलिया की तमाम तहरीक के पीछे आईएसआई थी उस वक्त भी, जंग जियो ग्रुप और नवाज शरीफ भी आईएसआई के कहने के ऊपर उस अदलिया तहरीक का हिस्सा बने थे, क्योंकि नवाज शरीफ को यह बात बता दी गई थी कि फौज अब परवेज मुशर्रफ का बोझ नहीं उठा सकती और उन्हें घर भिजवाया जाना है। और उस वक्त भी नवाज शरीफ डील कर रहे थे खुफिया एजेंसी के साथ। अच्छा, मियां बरादरान को परवेज मुशर्रफ की बजाय आईएसआई में मौजूद उन पुराने नमकखारों पर ज्यादा एतमाद था जो उन्हें परवेज मुशर्रफ से डील से मना कर रहे थे, और उनका दावा था कि परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म होने वाला है। और आगे चलकर फिर यह हुआ। आगे सुनिएगा गौर से जुमला। अभी बेनजीर भुट्टो के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को आईएसआई की तरफ से सिग्नल मिला कि वो फौरन पाकिस्तान आ जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी बेनजीर भुट्टो के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को आईएसआई की तरफ से सिग्नल मिला कि वो फौरन पाकिस्तान आ जाएं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए और उन्हें यह पैगाम पहुंचाया गया कि अगर उन्होंने साथ ना दिया जो है वो खुफिया हाथों का, तो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना मुश्किल होगा। लेकिन नवाज शरीफ उस दौरान साथ साथ
پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کرتے رہے ڈیل، لیکن پھر بے نظیر کی شہادت ہوئی، سب کچھ بدل گیا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ کاف سے بدظن فوج نے پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور 17 فروری کی شام، یہ میں 2008 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، 17 فروری کی شام پنجاب کے تمام انتظامی افسران کو یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ اگر کسی جگہ پر ساتھ دینے کی نوبت آئے تو مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کا ساتھ دیا جائے۔ کتاب ہے جناب بدعنوانی کی حکمرانی، مجاہد حسین صاحب نے لکھی ہے۔ ہم اس سے پہلے اس قسم کے کئی ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس قسم کی کتابوں پر نواز شریف کی حکومت پابندیاں لگا دیا کرتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک کاپی محفوظ ہے۔ تو جناب 17 فروری 2008 کی شام مشرف کے اقتدار کے خاتمے کی گھڑی تھی، اور فوج کے ایک طاقتور دھڑے نے یہ اہتمام کیا کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں بہت بڑی فتح سے دور رکھا اور مسلم لیگ نواز کو بہتر جگہ پر لا کھڑا کیا، یعنی 2018 کے الیکشن میں بھی نون کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا۔ اور پھر آگے چل کر عدلیہ بحالی کے معاملے پر جب نواز شریف اور زرداری کے اختلافات ہوئے تو میاں برادران نے دوبارہ 8 سال کے طویل عرصے کے بعد ISI کے ساتھ تو ہاتھ بڑھا چکے تھے، اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ فوج کی خواہش پر جاوید ہاشمی کو صدارتی امیدوار بنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ فوج جاوید ہاشمی کو کسی صورت امیدوار نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آگے بڑھیں، اور پھر کیا ہوا؟ خیالات اور توقعات کے باوجود پاکستان میں اقتدار کا کھیل کھیلنے والوں کی نظریں ایک بار پھر نواز شریف کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کہانی میں نے شارٹ کی ہے، 2008 کے بعد کس طرح سے پھر گیلانی کی حکومت انہوں نے گرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا، کالا کوٹ پہن کر، پوری تاریخ ہے۔ افتخار چودھری بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ساری ایک پوری تاریخ۔ خیر 2013 اور لکھتے ہیں جملہ کہ اقتدار کا کھیل کھیلنے والوں کی نظریں ایک بار پھر نواز شریف کا تعاقب کر رہی تھیں، اور 2013 کے انتخابات میں نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ یعنی 2013 کے انتخابات جو ROs کے انتخابات تھے، جس پر عمران خان بھی بات کر چکے، زرداری بھی بات کر چکے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ نواز شریف کو 2013 میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار دلوایا گیا۔ اب تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تاکہ معاملات مزید واضح ہوں۔ سابق ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی مہربانی اور مارشل لا کہ گورنر پنجاب غلام جیلانی خان کی شدید خواہش پر نواز شریف کو بطور صوبائی وزیر خزانہ تقرری ایک باقاعدہ سیاستدان کی حیثیت حاصل کرنے ہونے والا عہدہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں کوئی تعارف نہیں تھا۔ 80 کے اشرے میں مارشل لا حکومت کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جنہیں اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے۔ اگر اس تلاش کے دوران کوئی شخصیت ہاتھ لگ جاتی جو پیپلز پارٹی اور اس کے رہنماؤں کو دشمن قرار دیتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی۔ ایسا ہی ہوا، اور لاہور کے معروف صنعتکار میاں شریف کے بیٹے کی صورت ضیاء الحق اور جنرل غلام جیلانی کو ایک مہرہ مل گیا، اور نواز شریف کے متقدین ان کے سیاسی سفر کو ایئر مارشل کی جماعت تحریک استقلال سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو سیاست کا آغاز ہے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار بھٹو کی دشمنی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ مارشل لا کے چرنوں میں بیٹھنے سے انہیں فوائد حاصل ہوئے۔ 81 میں صوبائی وزیر خانہ انہیں بنایا گیا، تو اس وقت کیا انہوں نے کیا؟ میاں شریف صاحب نے پہلے UAE میں اپنا کاروبار لگانے کا سوچا، لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ آزادی کے ساتھ، جتنی آزادی کے ساتھ پاکستان میں وہ کاروبار بڑھا سکتے ہیں وہاں ممکن نہیں، اور پھر وہ پاکستان لوٹ آئے۔ اور پاکستان میں پھر کیا ہوا؟ میاں شریف نے ڈاکٹر اسرار کے ذریعے بھٹو مخالف سیاسی اتحاد کو مکمل امداد ان کی ضیاء کے ساتھیوں کو ضیاء کو یقین دلایا کہ بھٹو مخالف کارروائیوں میں آپ کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے۔ تو میاں شریف نے اپنے سادہ لو بیٹے کو پھر مارشل لا حکام کے حوالے کیا اور خود کاروبار کی طرف متوجہ ہوئے، اور نواز شریف نے صوبائی وزیر خزانہ کی حیثیت سے خزانے کا رخ مارشل لا حمایتیوں کی تلاش میں نئے اور بدعنوان لوگوں کی جانب موڑ دیا۔ ضیاء الحق پنجاب سے پوری حمایت چاہتے تھے، اور گورنر جیلانی نواز شریف کے ساتھ مل کر ان مقاصد کی تکمیل کر رہے تھے۔ ہوا کیا؟ نواز شریف پوری قوت کے ساتھ مارشل لا حکام کی طاقت میں اضافے کے لیے متحرک ہو گئے، اور انہوں نے کونے کھدروں میں پڑے ہوئے سیاست کاروں کو تلاش کیا۔ صبر رکھیے، ہوش ربا حقائق آگے، کس طرح سے ججوں میں پلاٹ اور باقی ساری چیزیں تفصیلات جنہیں جناب سیاستدانوں کو بھاری قرضے دلوائے گئے، ترقیاتی کاموں کے نام پر نقد رقوم تھمائی گئیں۔ نواز شریف نے چند ماہ میں جنرل ضیاء الحق کی خواہش پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے 34 ارکان اسمبلی میں قومی خزانے سے 77 کروڑ روپیہ بانٹ دیا۔ اس دوران پھر اور بھی کچھ ہوا،
اور جناب پھر کیا تھا وہ بیوروکریسی نے بھی ارادہ کیا کہ نواز شریف کو عبدالوہاب صاحب پروموٹ کیا جائے کیونکہ مال لگا رہے تھے. ضیاء کے جانے کے بعد عدم سرپرستی کا انہیں ڈر ہوا تو اسحاق ڈار صاحب نے گود میں لے لیا, انہوں نے بھی حمایت کی اور 88 میں پھر بے نظیر کے مقابلے میں پنجاب میں لا کھڑا کیا اور تاثر ان کا یہ بنایا کہ جناب یہ تو بڑی لچکدار شخصیت کے حامل ہیں. پنجابی کا ایک جملہ ان کا مشہور ہے کہ چھڈو جی اے تے اپنے بندے نے میں تاڑے نہ لام مینوں حکم دیو میں تاڑی کی خدمت کر سکتا ہوں, یہ ان کا جملہ تھا. اور اس جملے کے باعث ان کی اس جملے نے مدد کی, ان کو جو ہمدردیاں حاصل رہیں مال دے کر وہ کبھی بے نظیر کو نہیں رہیں, اور پھر موقع پرست سیاستدان ان کے چرنوں میں آگے اور پھر جناب ایسے ایسے کام انہوں نے کیے. گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی نے بھی نواز شریف کا دامن تھاما جو باقاعدہ ڈکیتیاں کرتا تھا, عورتوں کو اٹھاتا تھا, اور ایک مرتبہ نواز شریف نے اس کے حلقے میں تھانے کا دورہ کیا تو وہاں پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی MNA کی سب سے اوپر اشتہاریوں کے اندر, اور نواز شریف نے وہ تصویر ہٹائی. اچھا, پھر نواز شریف نے وزارت اعلیٰ کے جب وسیع پیمانے پر مراعات دینے کا پروگرام ترتیب دیا تو سب سے پہلے نظر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر پڑی اور وہاں سے انہوں نے اربوں روپے مالیت کے پلاٹوں کے اصول کے لیے, ہاؤسنگ سکیموں کے لیے خصوصی کوٹا, انہوں نے مکمل ایک یہ فارمولہ اپنایا کہ کوٹا سسٹم شروع کیا جائے تاکہ پلاٹ بانٹ کر مرضی سے کام لیے جا سکیں. اور پھر انہوں نے سنیے سیاستدانوں, علماء, صحافیوں, بیوروکریسی, عدلیہ, فوج, رپیٹ کر رہا ہوں, سیاستدانوں, علماء, صحافیوں, بیوروکریسی, عدلیہ, فوج, حتیٰ کہ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کو 3000 سے زائد پلاٹ انہوں نے لیے. اور پھر کیا ہے خوفناک کام, استغفر اللہ, کس طرح سے پاکستان کو بگاڑا. پنجاب میں بیوروکریسی اور خصوصاً پولیس پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے نواز شریف نے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو ذمہ داری سونپی کہ وہ براہ راست پولیس انسپکٹر اور تحصیلدار بھرتی کرنے کا بندوبست کریں. ساتھ ہی ممبران اسمبلی اور دوستوں کے تمام نالائق اور آوارہ صاحبزادوں کو ملازمتوں پر لگایا گیا. سوچئے ذرا آپ کا خان کیا کہتا رہا ہے کہ پولیس میں اس شخص نے کیوں بھرتیاں کی تھیں. یہ کتاب ثبوت دے رہی ہے کون سے لوگ پولیس کے اندر بھرتی کیے جو آج تک ان کے وفادار ہیں. غرض کے صوبے کی تمام اہم اسامیوں پر وفاداروں کو تعینات کیا. صرف IB اور ISI کے 2 عہدیداروں کو 14 کروڑ روپے دیے گئے کہ وہ ایسے صحافیوں اور قلمکاروں کی معاونت کرے جن سے آگے چل کر کام لیا جا سکے. اور پھر ہوا کیا حیران کن, ایک ایسا شخص نجم سیٹھی جو بعد میں جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا, بعد میں جس کو کرکٹ جس کے حوالے کی گئی وہ بک گیا, وہ شخص اس نے پہلی مرتبہ 90 کی دہائی میں وہ لسٹ چھاپی تھی ان صحافیوں کی جن کے اندر نواز شریف نے 14 کروڑ تقسیم کیے. کوئی شائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میڈیا پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے, لیکن فرائیڈے ٹائم نجم سیٹھی کا اخبار اس نے یہ لسٹ چھاپی, وہاں چھپی, آج کل میں چھپی, یکم تھا 7 ستمبر 1994 کا ایڈیشن. لیکن پھر نجم سیٹھی کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف نے نجم سیٹھی کو بھی اٹھا لیا, نجم سیٹھی نے معذرت کی اور اس کے بعد آج کل نجم سیٹھی کس کے لیے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, آپ کیجئے, میں کہتا ہوں کس کے لیے بولتا ہے. آپ کہیے میرے دل میں کیا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں, نجم سیٹھی کس کے لیے کیا کرتا ہے بتائیے ذرا. اور اس کے بعد پھر نجم سیٹھی اور اس کے بعد پھر اپنے ہمدردوں کو حج, عمرے, بار دورے, اور مقصد صرف یہ تھا کہ بے نظیر کے مقابلے میں زیادہ پریس کوریج حاصل کی جائے. اس کے بعد پھر مخالف سیاستدانوں کی ساکھ خراب کرنے کے لیے مال روڈ پر ادارہ ثقافت اسلامیہ میڈیا سیل بنایا. پنجاب کے سابق IG پولیس اور ثقافت اسلامیہ ڈائریکٹر کو شامل کیا, اور اس کے اندر کل میں کچھ دن پہلے حسین حقانی کا بھی ذکر کر چکا ہوں. میڈیا سیل بزرگ صحافی بھی شامل, بے نظیر اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کی جعلی تصاویر کمپیوٹر کے ذریعے ایسے تیار کیا گیا کہ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, لباس ان کے اتار دیے گئے اور یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا اور جہازوں سے تصویریں پھینکی. آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. جب فوجی حکمران ضیاء الحق کے ساتھ ان کا تعلق رنگ لانے لگا تو پھر انہوں نے اپنے حواریوں کو مضبوط کرنا شروع کیا, اور یہ لسٹ ہے جنگ گروپ کے کم از کم 7 لوگوں کو انہوں نے چیک دیے. جنگ گروپ کے اطہر مسعود روزنامہ جنگ لاہور 87, AR گیلانی روزنامہ جنگ, افتخار احمد روزنامہ جنگ, اطہر مسعود ایڈیٹر روزنامہ جنگ, اطہر مسعود جنگ, پرویز مشیر جنگ, طاہر رانا, یہ تمام ان لوگوں کے جناب عالی نام ہیں کہ جن کو نواز شریف نے چیک دیے. اور اس کے بعد آگے چل کر انتہائی خوفناک ترین معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے جناب ججز کے حوالے سے. جی ہاں, پلاٹوں کی تقسیم کے دوران میں ان 10 ججز کے نام آپ کے سامنے, اعلیٰ عدلیہ کے میاں نواز شریف نے سب سے پہلے ہدف لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا اور 10 قابل احترام ججوں میں LDA کے پلاٹ بانٹے, جن کے نام یہ ہیں جسٹس محمود احمد, جسٹس خضر حیات, جسٹس اعجاز ناصر, جسٹس چودھری فضل کریم, جسٹس راجہ افراسیاب خان,
جسٹس راشد عزیز, جسٹس خالد پال خواجہ, جسٹس امیر ملک, جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم اور جسٹس کا اللہ ہی حافظ. پاکستان میں لوٹ سیل. اب واپس ان سوالوں کی جانب جائیں جن کے میں نے کہا تھا نواز شریف کو پاکستان واپسی کا سگنل کس نے دیا. میں کچھ نہیں کہہ رہا, ماضی آپ کے سامنے رکھا ہے, جواب آپ کو پتا ہے. نواز شریف نے اعلیٰ عدلیہ کے کون سے 10 ججز کو پلاٹ دیے, جواب آ گیا, تاکہ آئین اور قانون کا کھلواڑ کیا جا سکے. نواز شریف نے کون سے 34 ارکان اسمبلی کو 77 کروڑ دیے, کن صحافیوں میں 14 کروڑ تقسیم کیے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اپنا وہی حق ادا کر رہے ہیں جو نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا. مزید تفصیلات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.